आज घर के काम जल्द ख़त्म किए तो सोचा क्यों ना मोहल्ले की अपनी हम उम्र दोस्तों से मिलाऊं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था मैं अपने दोस्तों से नहीं मिली थी। और जहां होता भी यही था, लड़कियां 10वीं पास करती और घर बैठा दी जाती ताकि कामकाज सीखें और जल्दी शादी हो और अपने घर की हो जाए। ये हमारे मोहल्ले के हर घर की कहानी है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे भी मैट्रिक के बाद घर बैठा दिया गया था और घर बैठकर मैं बोर हो जाती थी। घर में मेरे अलावा कोई था ही नहीं मेरी उम्र का। अब्बू से कई बार भाइयों की शादियों का कह चुकी थी, मगर मजाल के अब्बा मानते। खैर, जब मैं घर बैठे बैठे उकताती तो अम्मा से इजाज़त लेकर मोहल्ले में अपने दोस्तों से मिलने चली जाती। इस तरह आज भी मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ी। इसी मोहल्ले में मेरी काफ़ी दोस्तें थी, इसी वजह से मुझे काफ़ी देर लग जाती थी। मैं जैसे ही घर से निकली, मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। ये घर अजीम बाबा का था और इनकी उम्र 60 साल थी। और इनकी एक बेटी थी जो मेरी दोस्त थी। इसका नाम अमीना था और वो मेरी हम उम्र होने के साथ साथ मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मैं अक्सर इसके घर जाया करती और हमेशा घर से निकलते ही इसके पास आ जाती। लेकिन आज मैं जब घर से निकली तो अजीम बाबा किसी पे झगड़ रहे थे, किसी को गालियां दे रहे थे और बाहर जाने को कह रहे थे। फिर मैंने अजीम बाबा के पीछे दो और लोगों को निकलते देखा। इनमें एक सूट बूट पहने नौजवान मर्द था और दूसरी कोई औरत थी। मैं समझ गई कि ये हो न हो अमीना के रिश्ते वाले होंगे, जिन्हें अजीम बाबा ऐसे ही धक्के देकर और गालम गलौज करके घर से निकाल देते थे। आज भी शायद ऐसा ही था। चनाचा मैंने अजीम बाबा के मूड के बायस इनके घर जाना आखिर पे छोड़ते हुए दूसरी दोस्तों के पास चली गई। बाकी दोस्तों से मिलते मिलते मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था। चनाचा मैंने सोचा कि अब तक इनके घर की फ़िज़ा काफ़ी पुरसकून हो चुकी होगी, लिहाजा मैं वापसी पर अमीना के हाँ चली गई। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इनके घर की फ़िज़ा काफ़ी खामोश और पुरसकून थी, और इस सुकून और खामोशी की वजह यकीनन कोई बड़ी थी जिसे मैं नहीं समझ पा रही थी। खैर, मैं अमीना के घर दाखिल होते ही अमीना को आवाज़ें देने लगी। मेरी दूसरी आवाज़ पे अमीना मेरे सामने थी, मगर ये क्या, आज अमीना की सूरत को क्या हुआ था? ये पहली बारी अमीना तो नहीं थी, वो अमीना जिसे मैं जानती थी। वो तो इतनी सेहतमंद हंसती खेलती अमीना थी, मगर आज की अमीना तो कोई और ही थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के थे और गाल पिचके से थे। रंगत एकदम सी पीली हल्दी जैसी थी और जिसामत अब सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल गई थी। मैं इस हालत में देखकर बहुत परेशान हुई। मुझसे इसकी ये हालत देखी न गई और मैं पूछे बिना रह न पा सकी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो, जबकि कुछ रोज़ पहले जब मैं आई थी तो तुम काफ़ी सेहतमंद थी। अब क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने परेशान होते हुए पूछा तो कहने लगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। मगर मुझे जो नज़र आ रहा था, इससे मेरा दिल परेशान होता जा रहा था। लेकिन जब इसने नहीं बताया तो मैं भी खामोश हो गई। और फिर बात बदलते हुए अजीम बाबा का लोगों पे गुस्सा करने के बारे में पूछने लगी तो इसने कहा कि बाबा की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसी वजह से चिड़चिड़े हुए हैं और कोई कुछ कहे ना कहे बस इन्हें गुस्सा आ जाता है। और कोई मेरा रिश्ता देखने के लिए आए तो बाबा इन्हें ऐसे ही बुरा भला कहकर घर से निकाल देते हैं। मुझे अमीना की शक्ल से कुछ और ही लग रहा था। यूँ लगता था कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो, मगर इसने नहीं बताया तो फिर मैं कैसे बार बार पूछती। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और इसने मेरे साथ बैठते हुए मुझसे बातें करना शुरू कर दी। बातों ही बातों में मुझे पता चला जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो। मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो इसने बताया कि एक बात है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मगर कुछ रोज़ तक मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद मेरी मैयत का पोस्टमार्टम ज़रूर करवाना। और हाँ, ये एक लिफाफा है, ये मेरे मरने के बाद मेरे बाबा को दे देना। मुझे इसके मुंह से मरने की बात सुनकर एक झटका सा लगा था। मेरे तो पैरों तले से जैसे
زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بس اپنی ہی دھن میں تھی اور خود ہی بھولے جا رہی تھی۔ ایک تو مجھے اس کی حالت دیکھ دیکھ کر بہت فکر ہو رہی تھی اور دوسرا اب اس کی یہ باتیں مجھے اور پریشان کر رہی تھی۔ امینہ کی والدہ کو دل کا مرض لاحق ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم 8ویں جماعت میں تھیں۔ امینہ کے کوئی دوسرے بہن بھائی نہیں تھے، وہ اکلوتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ ہم سبھی دوست اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، چنانچہ ہم سب نے مل کر دوبارہ سے اسے زندگی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ وہ بہت مشکل سے ہی سہی مگر وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ کافی خاموش رہتی تھی۔ پڑھائی میں جہاں وہ فرسٹ آتی تھی وہیں اب وہ سب سے پیچھے رہنے لگی تھی۔ خیر ہم ابھی سب دوستوں کی وجہ سے وہ بہتر ہو گئی۔ ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے مالی لحاظ سے، کیونکہ عظیم بابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور اس پہ رش بہت کم ہوتا۔ لوگ بڑے اسٹور سے جا کر سامان لے لیا کرتے اور جس کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ عظیم بابا کی دکان پر ادھار لینے آ جاتے۔ عظیم بابا رشتہ داروں کا منہ تکتے ہوئے خاموشی سے انہیں ادھار دے دیا کرتے، مگر جلد ہی ایسا ہونے لگا کہ ان کی دکان کا سارا مال ادھار کی نظر ہو گیا۔ تمام لوگ جو ادھار لینے آتے تھے انہوں نے کبھی پلٹ کر اپنے ادھار کا پوچھا تک نہ تھا، یعنی غریب ہی پستا رہے۔ یہی حالات جو شہر کے وسط میں تھے وہی حالات شہر کے اندر بھی تھے، جہاں صاحب حیثیت لوگ اپنے مفاد کے لیے غریبوں کا خون چوستے رہتے، مگر جب ان کا مفاد پورا ہو جاتا ہے تب غریب کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ انسان ہی نہیں، اس کی چیزیں جیسے مفت کا مال ہوں۔ کوئی ان کے گھر کے حالات نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جو خود انہی حالات میں ہو۔ چنانچہ عظیم بابا کا بھی یہی حال ہوا پڑا تھا۔ ان سے ادھار لینے والے ان کے تمام محلے دار اور رشتہ دار دوبارہ کبھی ان کا حال تک پوچھنے نہ آئے۔ جب امینہ کی امی کا انتقال ہوا تب رسم گل کے چاول کھانے جیسے سارا شہر دوڑ چلا آیا تھا، مگر اس کے بعد کسی نے ان کا نہ پوچھا۔ میں جو کہ امینہ کی دوست تھی اسی لیے میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، دوسرا وہ ہمارے پڑوسی تھے اس لیے بھی میرا ان کے گھر آنا جانا زیادہ تھا۔ ہم 8ویں جماعت سے 9ویں اور پھر 9ویں سے 10ویں کلاس میں پہنچ گئی۔ اب بھی ان کے حالات ایسے ہی تھے جیسے پہلے تھے، مگر امینہ ایک صابر و شاکر لڑکی تھی۔ وہ ہر حال میں مسکراتی ہوئی ملتی تھی، وہ چاہے جتنی مرضی دکھ میں ہوتی اس کی مسکراہٹ کبھی اس کے ہونٹوں سے جدا نہ ہوتی تھی۔ ہم نے میٹرک مکمل کر لیا تو ہم سب گھر میں ٹک گئیں، کیونکہ گھر والوں کے مطابق اب ہم شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ہمیں اب گھر داری سیکھ لینی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو ہماری شادیوں کے حوالے سے بہت پریشانی تھی۔ ہم سب تو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئیں اور ایک دوسرے سے جیسے لاتعلق سی ہو گئیں۔ امینہ کی ماں نہیں تھی وہ اور اس نے بہت پہلے ہی گھر داری سیکھ لی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ میٹرک کے فوراً بعد ہی اس کی شادی ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہماری عمر کی تمام لڑکیاں اپنا گھر بسا چکی تھی اور میرا بھی رشتہ ہو گیا تھا اور جلدی شادی ہونے والی تھی، مگر امینہ کی ابھی تک شادی کیا بات بھی پکی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اصل وجہ اس کے باپ کا لڑاکا اور چڑچڑا پن تھا۔ ان کے اس طرح کے برتاؤ کی وجہ سے ان کے کام کا خسارہ بھی جانا اور مالی حالات کی تنگی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے اور دکان کا کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے عظیم بابا پہلے سے زیادہ چڑچڑے اور لڑاکا ہو گئے تھے۔ امینہ جو کہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے تو رشتوں کی لائنیں لگی نظر آتی ہیں، اس کے لیے بھی میٹرک کے فوراً بعد ہی رشتوں کی لائنیں لگ گئی تھیں۔ ایک کے بعد ایک رشتہ اس کا منتظر تھا، مگر عظیم بابا سبھی رشتے والوں سے بدتمیزی کرتے اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ انہیں رشتے اچھے نہیں لگتے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا
ان کا چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ عظیم بابا امینہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے سے اب نہیں ملتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر تھی۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کس حال میں جیتی ہیں۔ خیر، مجھے جب جب وقت ملتا میں اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے نکل جاتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں گھر سے نکلی، عظیم بابا اب بھی ویسے ہی لوگوں پر چلا رہے تھے جیسے پہلے کرتے تھے، اور غصے میں لگتے تھے۔ میں نے وہاں جانا مناسب نہ سمجھا اور دوسری دوستوں کے پاس گئی، اور واپسی پر امینہ کی طرف گئی۔ آج پہلے سے بہت دبلی پتلی اور لاغر معلوم ہو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور قطرہ قطرہ ہو کر اس کے جسم موت کے دہانے پہ جا رہا ہو، اور وہ جیسے ختم ہونے کو ہو۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر بہت پوچھا، مگر مجھے وہ نہیں بتا پائی۔ پھر میں نے عظیم بابا اور ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے بابا بہت غریب ہیں، ان کا ایک ایک بال قرضے میں ڈوبا ہے، ایسے میں وہ میری شادی نہیں کر سکتے۔ تمام اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ میری شادی کا خرچ اٹھا سکیں۔ تم تو جانتی ہو آج کل کے لوگ بیٹیوں کے جہیز میں کیا کچھ نہیں مانگتے، اور لڑکی کے لیے گاڑی وغیرہ سب۔ ہم کیسا کریں؟ ہمارا تو گھر ہی گروی رکھا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بابا کے دماغ پہ یہ سب کچھ بھوت کی طرح سوار ہو چکا ہے۔ وہ مجھے مار تو سکتے ہیں کہ مارنے پر ان کا بس چلتا ہے، مگر وہ مجھے بہا نہیں سکتے کہ بہانے کے لیے تو رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اماں جب زندہ تھی تو حالات بہت بہتر تھے۔ اگر دکان نہ بھی چلتی تو اماں سلائی کڑھائی کرتی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی، اور میری پڑھائی سمیت سارا کام اور گھر کا خرچہ نکل آتا۔ مگر اماں کی وفات کے بعد تو جیسے بد نصیبی نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، اور ہمارے حالات سدھرنے کی بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ اب تو یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے کہ ہم فاقے کریں، مگر کیا کریں؟ زندگی ہے، اسے تو جی کر گزارنا ہے۔ مشکلات تو آتی ہیں، اور حالات بھی بس ایک بعد ایک کر کے ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں، کبھی بہت اچھے تو کبھی بہت برے۔ میری آنکھوں نے دنیا کی ہر آسائش دیکھی ہے، میں نے تو شہزادیوں جیسی زندگی بھی جی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی، میں جانتی ہوں میرے بابا کی یہی کریانے کی دکان اس وقت کی سب سے بڑی اور زیادہ چلنے والی دکان ہوا کرتی تھی۔ جو سامان ہوتا وہ کہیں سے نہ ملتا، لیکن میرے ابا کی دکان پر موجود ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو پاتی، اور میرے بولنے سے پہلے ہی میری خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا، اور ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہونے لگے۔ اب ایسا وقت ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ بھی وقت تھا کہ بادشاہوں جیسی زندگی جیتے تھے، اور یہ بھی وقت ہے کہ در در مانگنے کی نوبت عام پڑی ہے۔ وقت نے راج بھی کروایا اور اب فقیر بھی بنا چھوڑا۔ یہ سبھی باتیں سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا۔ دکھ، ملال، کرب، اذیت، کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پہ لکھا ہوا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، اور میں اسے اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوسے جا رہی تھی کہ میں کیسی دوست ہوں کہ اس پہ اتنا برا وقت آن پڑا تھا، اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ کیا ہی دوست تھی! مجھے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا۔ میں تو اپنی زندگی میں مگن تھی، مگر مجھ سے جڑے لوگ کس اذیت میں تھے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن رہتے ہیں، نہ کسی کی پرواہ، نہ احساس، نہ ہی کسی کی خیر خبر۔ ہم تو وہی حال جانتے ہیں جس میں ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے حالات میں ہیں تو ہمارے مطابق سبھی لوگ بہترین جی رہے ہیں، اور اگر ہم برے حالات میں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہی ہیں۔ مگر ہمیں کیا معلوم، ہماری زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگیاں ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور ہم ان سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ مگر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو تب ہمیں معلوم پڑتا ہے
کہ ہم کس قدر غفلت میں رہے اور ہمارے اپنے کس قدر تکلیف میں تھے۔ اور آج جب میں امینہ سے ملی تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر لاپرواہ تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں بھی اس کی اذیت کو سمجھ رہی تھی۔ مجھے لگا اس کا دکھ صرف اسی کا دکھ نہیں بلکہ جو اس پہ بیت رہی ہے مجھ پہ بھی وہی بیت رہی ہے، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی سوائے دلاسا دینے کے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں راز کی بات بتاتی ہوں، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اس نے کہا میری زندگی کا ایک راز ہے، مگر وہ راز میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ مگر یہ جان لو کہ میں مزید نہیں جی سکتی اور کچھ دنوں تک میں مر جاؤں گی۔ تم میری اس حالت کا سبب جاننا چاہتی ہو نا، تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں جب مروں تو تم نے میری میت کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اور ہاں یاد سے تم اپنے بابا کو کہنا کہ وہ میری میت کا پوسٹ مارٹم لازمی کروائیں۔ میرے بابا تو جیسے اپنے حواس میں نہیں ہیں، سو تم میرا یہ کام کر دینا اور سمجھنا کہ تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مجھے اس کی باتیں مشکوک لگ رہی تھی، مجھے وہ حواسوں میں نہیں لگی، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ شاید زیادہ سٹریس لیا تھا کیونکہ اس کا باپ بھی اب نیم پاگل محسوس ہوتا تھا۔ ایسے شخص کے ساتھ رہنا بھی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ہی ضد میں تھی۔ اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا، یہ مکمل طور پر بند ہے، اور کہا یہ امانت ہے، اسے کھولنا مت اور میرے بابا تک پہنچا دینا اور کہنا میں نے تمہیں دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بول رہی ہے۔ خیر میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور چھپا دیا۔ میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس روز اسے سے دور جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کرتی۔ امی نے آواز دے دی، پھر میں واپس آ گئی، مگر سارا دن میرا ذہن اسی کی طرف لگا رہا۔ پھر دوسرے ہی دن جو اطلاع ملی وہ میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میرا سارا وجود جیسے شل سا ہو گیا تھا۔ میں نے سنا کہ امینہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سارے محلے کے لیے شاک کی طرح تھی۔ سب محلے دار بھاگتے ہوئے ان کے گھر گئے۔ میں بھی بابا اور اماں کے ساتھ گئی۔ میں نے دیکھا امینہ اپنی چارپائی پہ سکون سے ابدی نیند سو رہی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھوں کے گرد حلقے ویسے ہی تھے، شاید اس سے بھی بڑھ چکے تھے۔ اس کی رنگت اب نہ تو پیلی تھی نہ ہی سفید، نہ جانے اس کا کون سا رنگ تھا بھی کہ نہیں۔ اس کے قریب ہی عظیم بابا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کی بوڑھی اور اندر دھنسی ہوئی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بیٹی کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے میری دھی رانی اٹھ جا، تیرا بابا اب کبھی غصہ نہیں کرے گا، تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، تیری ہر خواہش پوری کرے گا، دھوم دھام سے تیری شادی کرے گا۔ تیرے لیے خود کو بیچنا پڑا، تیرا بابا بیچے گا، پر تجھے کبھی کمی نہیں ہونے دے گا کسی چیز کی۔ بس ایک بار اٹھ جا میری دھی رانی، میری بیٹی، میری صابر بیٹی امینہ، اٹھ جا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میں روئے بنا نہ رہ سکی۔ آج محلے کا ہر انسان دکھی تھا اور سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ جوان اور خوبصورت موت ہوئی تھی۔ آج واقعہ ہوئی تھی، ایسا تو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا، مگر بابا کا ایسا پورا پوسٹ مارٹم تھا کہ وہ یہ سب سہ رہے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں، جو اس کی وصیت تھی۔ ابو جلد ہی لیبارٹری والوں کو کال کر دی اور میں نے وہ لفافہ چپ چاپ بابا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، جس پہ بابا نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، تمہیں پڑھ کے سنا دو۔ چنانچہ میں نے لفافہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا پیارے بابا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور میری ہر خواہش بجا لاتے ہیں، مگر اب ایسے حالات ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ طرح طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، اوپر سے میری بیماری نے حالات ہی برے کر رکھے ہیں۔ آپ میرے کہنے پہ سبھی رشتہ دار والوں کو تو انکار کر دیتے اور برا بھلا کہتے گھر سے نکال دیتے،
لیکن میری بیماری نہیں جانتے۔ مجھے ہڈیوں کا کینسر لاحق ہو گیا تھا اور میرے علاج پر بہت زیادہ پیسہ ہونا تھا، جو میں آپ کی بوڑھی ہڈیوں پہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی آپ کو اس بارے میں ذکر نہیں کیا، مگر جب میں مروں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اپنی دوست کو پوسٹ مارٹم کا کہہ کر جا رہی ہوں، میری ساری حقیقت آجاں ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دینا بابا، اور اب اپنے عمرہ جانے کی تیاری کرنا اور وہاں جا کر میری مغفرت کی دعا کرنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ آپ کی فرما بردار بیٹی امینا عظیم۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے کرنٹ لگا تھا کہ وہ کیسی بیماری میں مبتلا تھی اور میں بے خبر تھی۔ ان کے حالات دیکھ کر تمام محلے والے پرنم آنکھوں سے افسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیسے لوگ تھے جنہیں اپنے محلے والے ہی انسانوں کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مگر اب کے پچھتانے سے کیا ہوتا، بس افسوس ہی باقی تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ٹیم نے بتایا کہ وہ ایک نہیں کئی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ اسے ہڈیوں کا کینسر تو تھا ہی، ساتھ ہی وہ جوڑوں کی بیماری میں بھی مبتلا تھی، اور یہی نہیں اس کا اپینڈکس بھی کسی وقت پھٹ چکا تھا، اور دوسری بھی امراض تھی جو دھیرے دھیرے اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اور جب اسے اپنی بیماریوں سے لڑنے کو کچھ نہ ملا تو اس نے خودکشی کرنا بہتر سمجھا، اور اس نے آہستہ آہستہ مرنے کے لیے روزانہ ایک گولی کھانا شروع کر دی، جس کے باعث ہولے ہولے اس کا جسم مردہ ہونے لگا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے موت کی قریب جاتی گئی۔ اور پھر آخر 30 دن کے عرصے میں اس نے اس دوا کی اتنی مقدار کھا لی جس نے آرام سے اس کی جان لے لی۔ اگر وقت پہ پتہ چلتا تو شاید اس کی جان بچ جاتے، مگر اب سب کچھ بے سود تھا۔ یہ سب سن کر عظیم بابا جیسے بالکل دیوانے ہو گئے تھے۔ انہیں امینا کے مرنے کا صدمہ لگ گیا تھا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، میری حالت پہ تو کسی کو رحم نہیں آتا، کسی کو بھی نہیں، یہاں تک کہ اس مالک کو بھی نہیں۔ میری زندگی کی وجہ صرف میری ایک بیٹی تھی، اور وہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ وہ میرا کوئی نہیں، غریب کا کوئی نہیں ہوتا، کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اچھے وقت جو میرے ارد گرد منڈلاتے تھے، اب انہیں میرے حالات سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے میری بیٹی لا دو لوگو، مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ ان کی حالت اور ان کی باتیں آج سبھی کو رلا رہی تھی، اور ہم سب ہی نم دیدہ تھے، مگر کیا کرتے، یہی حقیقت تھی۔ عظیم بابا کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی، اور ان کا گھر اب تن تنہا ہو گیا تھا۔ امینا کو محلے والوں نے کفن دے دیا تھا، اور اب سب محلے والے پیسے جوڑ کر بابا کو امینا کی خواہش کے مطابق عمرہ کے لیے بھیج رہے تھے کہ جب انہیں ضرورت تھی تب تو ہم بے خبر تھے، مگر اب انسانیت جاگ چکی تھی۔ سبھی حصہ ڈالتے ہوئے بابا کو عمرے کے لیے روانہ کر رہے تھے تاکہ امینا کی روح کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ تم بھی وہی خود کھاؤ اور انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا، ہم ڈر گئے کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، اور آج کل ہم کھا پی کے بچا ہوا کھانا فریج میں سٹور کر کے پرسکون نیند سو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہمارے پڑوسی بھوک سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق الانسان معاف نہیں کرتا۔